वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम आपको बताएंगे कि तेल लगाकर डालने के 3 फायदे। नाजरीन, जब इंसान पैदा होता है तो वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने लगती हैं। जैसे वो जवानी की मंजिल को अबूर करता है तो उसके जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आती हैं, जिसमें उसकी आवाज का भारी होना और जिनसी व जिस्मानी लिहाज से जिस्म का कदोकाल तब्दील होना, जो इंसान की बलूगत के उम्र के आसार को जाहिर करता है। तो जैसे ही इंसान बलूगत की उम्र को छूता है वैसे ही उसकी जिनसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और वो अरूज पर पहुंच जाती हैं। जब ये ख्वाहिशात परवान चढ़ती हैं तो इंसान के दिलो दिमाग में इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत से ख्यालात पैदा होते हैं और वो अपने जिनसी ख्वाहिशात को इस डर से पूरा नहीं कर पाता कि पहली बार ये काम करने से क्या होगा। बहुत से मर्द अदम वाकफियत के तहत औरत की ख्वाहिशात का एहतराम ना करते हुए और उनके जज्बात की कदर ना करते हुए उनसे रूटीन की तरह हम बिस्तरी करते हैं कि जिसमें वो औरत को बरहना करके उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को शुरू करते ही दखूल करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की पहली बार इस अमल को सर अंजाम दे रही होती है उसके दिल में डर भी होता है और ख्वाहिश के पूरा होने का एक जोश और खुशी भी होती है। तो पहली बार उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम देते वक्त मर्द को अपने नफ्स पर क्या लगाकर हम बिस्तरी करनी चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं आपको तफसीलन बताते हैं। नाजरीन, मोहब्बत और शादी की वजह से औरत मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ मर्दों की पहली ख्वाहिश दूसरी शादी होती है। नाजरीन, दुनिया भर में शादी एक ऐसा मौजू है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी नजर आती है, लेकिन कुछ मुमालिक में बाज खवातीन के लिए ये दिन खुशी की बजाय सदमे का बाइस साबित हुआ है और शादी की रात ऐसी खौफनाक कि जिसे वो चाहे भी तो ना भुला सके। बहुत से मुसलमान मुमालिक में खवातीन से तवक्का की जाती है कि वो शादी के वक्त कंवारी हों। एक सर्च के मुताबिक मुख्तलिफ माशरती पस मंजर की हामिल कई खवातीन से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पहली रात के हवाले से बात की और ख़ास तौर पर पूछा कि हम बिस्तरी के अमल से आज भी अदम वाकफियत से उनकी शादी कैसे मुतासिर होती है। नाजरीन, सुहाग रात वाले दिन औरत मर्द बहुत नाजुक हालात में होते हैं। दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं क्योंकि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है और उसमें हर रिश्ते के तकद्दुस और उसकी पासदारी के लिए हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो इसीलिए शादी के बंधन में मुंसलिक होने वाले जोड़े शादी की पहली रात एक दूसरे से शर्माते हैं। एक दूसरे से इस नाजुक घड़ी में मर्द ये सोचता है कि प्यार कैसे शुरू करें। तो शादी की पहली रात जब इंसान एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, जो उस रात का असर मर्द और औरत पर सारी जिंदगी रहता है, तो उस रात में हम बिस्तरी किस तरीके से करनी चाहिए और शरीयत इस बारे में क्या इजाजत देती है। नाजरीन, हमारा दीन एक बहुत खूबसूरत दीन है और हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है कि जिसमें हम लोगों के रहन सहन, हम लोगों की तालीम और तरबियत, हम लोगों का हर काम इस्लामी मुआशरे के ज़ेरे साया परवान चढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से लोग दीन से दूरी के सबब मुख्तलिफ गलत फहमियों और गलत सोचों का शिकार हो चुके हैं। जहां इस्लाम हर काम में असूल बताता है, वहीं इस्लाम ने इन पर अमल पैरा होने का हुक्म भी दिया है। लेकिन लाइल्मी के सबब और दीन से दूरी और जदीद दौर की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया वगैरह ने हमारी नौजवान नस्ल को बहुत से गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। ताहम उन गलत कामों के नतीजे में ये गलत फहमियों की वजह से मुआशरे में बहुत सा बिगाड़ पैदा होता है और उनके असरात उन बच्चों पर पड़ते हैं जिन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना होता है। इसके नतीजे में जब वो बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उनके ख्यालात, उनकी मनफी सोच
اور منفی کردار کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے گھر غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی و جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارے نظام سے متعارف کرایا کہ جب انسان جوانی پر پہنچتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام متعارف کرایا، تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بندھن میں آ کر پیار و محبت اور حلال طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تاہم معاشرے میں جنم لیتی ان باتوں کی وجہ سے بہت سے حلال رشتے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اب ان باتوں میں سب سے اہم بات کہ شادی کی پہلی رات لڑکا لڑکی کا شریعت کے مطابق ہم بستری کے عمل کا علم نہ ہونے پر، اس کو ٹھیک سے سر انجام نہ دینے پر حلال رشتوں کا تباہ ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج ہے کہ جب شادی کی پہلی رات گزر جاتی ہے تو اگلے ہی دن لوگوں کی طرف سے دلہن کے لیے سوال آتا ہے کیا وہ خوش ہے، اور دولہے کے لیے سوال آتا ہے کیا تم راضی ہو۔ کیونکہ آج کل کا جو کلچر ہے وہ لڑکا لڑکی کا آپس میں تعلق والا بنا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لڑکیوں کے کئی سارے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ایسی ہے، بے دینی ایسی ہے کہ یہ فخر کی بات بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اور بہت سارے لڑکوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر کالج گئی ہے یا کالج پڑھی ہوئی ہے یا یونیورسٹی میں جا کر پڑھی ہوئی ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لڑکے سے تعلق ہوگا، اور ضرور اس کا جنسی تعلق کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ضرور بنا ہوا ہوگا۔ تو لڑکوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات میں ہم بستری کے وقت لڑکی کی شرمگاہ سے اگر خون نہ نکلے، سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں ہے، ضرور اس کی شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے کوئی جسمانی تعلقات ہوں گے، ضرور اس کا ناجائز تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ بنا ہوا ہوگا، اس نے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، اور اسی جہالت کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہیں، کئی گھر برباد ہو رہے ہیں، اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے جاہل ہوتے ہیں، وہ بھی صبح میں یہی سوال کرتے ہیں کہ رات میں خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ اور معاشرے میں اکثر یہ وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات کو خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ اسی بے وقوفی کی وجہ سے شادی کے دوسرے دن یا شادی کے کچھ دن میں ہی طلاق دے دی جاتی ہے۔ پوچھا جائے کہ بھائی طلاق کیوں ہوئی؟ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات معلوم پڑے ہیں۔ کون ہے، کہاں ہے، کوئی ثبوت کوئی ہے تو بتائیے۔ تو ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں خون نہیں نکلا۔ فقہا اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک بہت باریک سا پردہ ہوتا ہے، پتلی جھلی جیسا۔ مرد جب پہلی بار لڑکی سے صحبت کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے، یعنی وہ نازک سا پتلا سا پردہ پھٹنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اس پردے کو حدیثوں کی زبان میں یا فقہا اور علماء کی زبان میں پردہ بکارت کہتے ہیں۔ شرعی زبان میں ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور سیدہ اسے کہا جاتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس پردے کو پردہ بکارت کہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات میں صحبت کے بعد وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، تب وہ عورت باکرہ سے طیبہ بن جاتی ہے، یعنی عام زبان میں وہ لڑکی عورت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نوجوان خاص طور پر کان کھول کر سنیں، فقہا اور محدثین نے پردے کے پھٹ جانے کی بہت ساری وجہ بتائی ہیں۔ بچپن میں زیادہ بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ لڑکی کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، خون نکلتا ہے، بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے یا خون کا بہت زیادہ بہاؤ ہونے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے علماء نے بہت ساری وجوہات پردہ زائل ہونے کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے، بد چلن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
تو ناظرین، شادی کی پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات کو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرمانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ پہلے کمرے میں جاتے ہی میاں بیوی اس طرح 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا رہے گا اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد دونوں خیر و برکت، آپس میں میل جول اور اتفاق و اتحاد کی دعا کریں۔ اس کے بعد ساتھ منہ دکھائی میں کوئی اچھا سا تحفہ دیں۔ یہ تحفہ بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی سونے کا تحفہ دیں۔ اس کے بعد پیار محبت کی باتیں کریں، خاندان کا تعارف کرائیں، سب کے بارے میں بتائیں، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو گرم کریں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، اس کے جسم کو مخصوص حصوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو بوس و کنار کریں، اس کے پستانوں کو چوسیں، ان کو چومیں اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بوس و کنار کریں۔ اچھی طرح چومیں، لیکن شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، دوسرا اس کو چومنا حرام ہے۔ چومنے کا عمل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دخول کے وقت بیوی کو درد کا احساس نہ ہو۔ اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو بیوی کو صرف درد کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد دونوں اپنی مخصوص جگہوں سے کپڑا ہٹا دیں۔ بیوی کے لیے ذرا یہ مشکل ہوگا، پھر اپنا عضو اتنا زیادہ داخل کرے، اسے بیوی کا درد تو ہوگا مگر درد میٹھا میٹھا ہوگا، مگر یہ درد بھی جاتا رہے گا۔ پھر آپ جتنی مرتبہ بھی ہم بستری کریں گے درد نہیں ہوگا، بلکہ مزہ آئے گا۔ اندر داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر کوئی تھوک یا تیل کا استعمال لازمی کریں۔ بغیر تھوک یا تیل کے دخول بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ تو ہم بستری کے دوران عورت کی شرمگاہ کو چکنا کر کے یا تیل لگا کر نفس ڈالنے کے 3 زبردست فائدے۔ نمبر 1، ہم بستری میں آسانی پیدا ہونا۔ عورت کی شرمگاہ کو چکنا کرنے یعنی تیل لگانے سے نفس اندر ڈالنے اور ہم بستری کرنے سے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی شرمگاہ جب چکنی ہوتی ہے تو اس میں نفس کا دخول آسانی سے ہوتا ہے اور مرد آسانی سے اپنے نفس کو عورت کی شرمگاہ میں اندر باہر کر سکتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ جب چکنی ہوتی ہے تو نفس اور شرمگاہ کے درمیان رگڑ بھی کم ہو جاتی ہے۔ رگڑ کم ہونے سے مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مرد جلدی فارغ نہیں ہوتا۔ تمام وہ لوگ جو اس سے پہلے بغیر تیل لگائے اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں ڈالتے رہے، وہ تیل لگا کر ہم بستری ضرور کریں، ان کو واضح فرق نظر آئے گا۔ عورت کی چکنی شرمگاہ سے مرد اور عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری میں مزہ آنا۔ عورت کی شرمگاہ کو تیل لگانے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہم بستری کا عمل انتہائی لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ تیل لگانے سے عورت کی شرمگاہ نرم و ملائم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس آرام دہ شرمگاہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے مرد جو غیر ضروری بے حیائی والا فعل کرتے ہیں، یعنی اپنی عورت کی شرمگاہ کو منہ لگاتے ہیں یا چاٹتے ہیں، وہ تیل صرف نفس کے دخول کے وقت لگائیں، پہلے مت لگائیں، اس سے آپ کو کراہت آئے گی۔ نمبر 3، عورت کو درد نہ ہونا۔ اگر عورت اپنی شرمگاہ کو تیل سے چکنا کرتی ہے تو مرد کا نفس دخول جب ہوگا تو اسے درد نہیں ہوگا۔ عورت کو درد تب ہی ہوتا ہے جب خشک شرمگاہ میں وہ مرد کے نفس کو اندر لینے کی کوشش کرتی ہے۔ خشک نفس اور خشک شرمگاہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں۔ خشک شرمگاہ میں نفس کو داخل کرتے رہنے سے نفس کی رگیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ بھی خشک رہنے کی وجہ سے زخمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات عورت کی شرمگاہ سے خون بھی نکل سکتا ہے۔ چونکہ خشک شرمگاہ میں نفس داخل کرنے کے لیے مرد زور لگاتا ہے، جس سے عورت کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو شادی کے بعد پہلی بار ہم بستری کرتے وقت عورت کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے عمل کو کیسے سر انجام دیا جائے اور پہلی بار لڑکی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت نفس پر تیل لگا کر ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور تیل لگا کر ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، سب تفصیلاً بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔